अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद मुताल की बारगाह में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारा वसीला है और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की आज शहादत का दिन है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में हम ताज़ियत पेश करते हैं। अपनी तरफ से आपकी तरफ से मिलकर आइए इमाम हुसैन और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम अर्ज़ अक़ीदत सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह, अबदम मा बक़ीतो व बक़ियल लैलो वन्नहार, वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास, या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसिय्यीन, अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताबूत उठाए हैदर का, हसनैन तड़प कर रोते हैं। कूफे में क़यामत है बरपा, हसनैन तड़प कर रोते हैं। रोता है फलक। नूह खान काजिम रज़ा नजफी साहब मैक्सिको से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। या अली की मदद। जावेद भाई कैसे हैं? मौला का करम है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोमिनीन के दिलों को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह। बेशक बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी खुशबख्ती है कि दोबारा आप लोगों की तवज्जो से मैं इस प्रोग्राम में हाजिर हुआ हूँ। तो आज का जो पुरदर्द दिन है उसके हिसाब से मैं एक नोहा पढ़ना चाहता हूँ अमीर अली अलैहिस्सलाम के शान में, ये उनके आज के पुरसा के लिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ज़माने भर में उदासी छाई, ज़माने भर में उदासी छाई, कोई बताए ये क्या हुआ है। ज़माने भर में उदासी छाई, कोई बताए ये क्या हुआ है। उजड़ गया सहने फातिमा फिर, उजड़ गया सहने फातिमा फिर, शहीद मौला को कर दिया है। ज़माने भर में उदासी छाई, मिला है क्या तुझको इब्ने मुलजिम, नबी के बेटे यतीम करके। मिला है क्या
رقیہ زینب کو پھر سے تو نے، ہاں رقیہ زینب کو پھر سے تو نے لہو کے آنسو رلا دیا ہے، زمانے بھر میں اداسی چھائی، کوئی بتائے یہ کیا ہوا ہے، عباس کے سر سے سایہ چھینا، امل بنی کے اجاڑا گھر کو، عباس کے سر سے سایہ چھینا، امل بنی کے اجاڑا گھر کو، نبی کی رحلت کے بعد امت، ہاں نبی کی رحلت کے بعد امت نے اپنا چہرہ بدل لیا ہے، زمانے بھر میں اداسی چھائی، کوئی بتائے یہ کیا ہوا ہے، کمال کی اوج پر ملے ہیں جہان والوں کو دونوں سجدے، کمال کی اوج پر ملے ہیں جہان والوں کو دونوں سجدے، لہو میں ایسے ادا ہوئے جو، ہاں لہو میں ایسے ادا ہوئے جو، کہا خدا نے بھی مرحبا ہے، زمانے بھر میں اداسی چھائی، اور علی کی غربت کا نوحہ کاظم، علی کی تربت پہ جا سنانا، علی کی غربت کا نوحہ کاظم، علی کی تربت پہ جا سنانا، نبی سے اور حسن عسکری تک، ہاں نبی سے اور حسن عسکری تک تمام غم تنہا سے گیا ہے، زمانے بھر میں اداسی چھائی، کوئی بتائے یہ کیا ہوا ہے، اجڑ گیا صحن فاطمہ پھر شہید مولا کو کر دیا ہے، زمانے بھر میں اداسی چھائی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ۔ مولا آپ کا ذکر قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور جلد کربلائے مولانا نصیب ہو۔ آج کے دن کی سب مومنین کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ سب سے یہ عزاداریاں سلب نہ کرے، آپ ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اور اہل بیت علیہ السلام سے متعلق مجالس محافل میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے، تاکہ آپ لوگ خلوص دل کے ساتھ جو عزاداری برگزار کرتے ہیں اس میں کبھی بھی کوئی تعطل، کوئی چھٹی نہ آنے پائے۔ نوحہ خان، منقبت خان، سید وحید الحسن عابدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل میں نورانیت پیدا کیجیے، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ساقی کوثر کا جو گھر سے ساقی کوثر کا جو گھر سے دور کے
بھی گرے ہوں گے ہوتے ہوئے زینب کلثوم کے بچے تب اٹھا ساقی کوثر جو گھر سے حسنین کے کانٹوں پر بابا کا جنازہ کلثوم رقیہ کا چرہائے گلابا چار باپی کے گھر لوگ پیشے کا پائشہ ہے پہلے حشر سے تابوت اٹھا ساقی کوثر کا جو گھر بقیہ سے چلی تنہا ہے خوب ہمیں پوچھی بچوں کے دلا سے تو مائی ہے روتی ایک ہاتھ زہرا کے پہلو پہ دھرا ہوگا نکی ہوگی سب ساقی کوثر کا جو گھر سے لب پیاسی سے سوکھے تھے سر نبی خشا کا پانی دیا دل کو اور خود نہ پیا سہما ہوا کونے روتا تھا کھڑا مر جا ادھر سے ساقی کوثر کا جو گھر سے کس میں بابا کو امت نے ہمارا ہوئی زینب نے پکارا اب کون ہمارا ہے روتے ہوئے کہتی تھی شبیر و شبر سے ساقی کوثر جو گھر سے ابلا کے بغیر ماتا گورا میں مچا جبریل آنکھوں کرتا ماتم کیا حوروں نے افسردہ تھی جنت بھی پرسوز خبر سے اٹھا ساقی کوثر کا جو گھر سے بھولے بھی گرے ہوں گے روتے ہوئے زینب ہوئے کلثوم سے ساقی کوثر کا جو گھر سے اختر کی میرے مولا منظور دعا ہو تربت میں سکون پائے محشر میں شفا ہو آمد ہو فرشتوں کی مجنت کی مہک آئے مومن کی قبر سے ساقی کوثر کا جو گھر سے
مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جو آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارے ایک مہمان سید علی زیدی صاحب کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، وہ حاضر نہیں ہو سکیں، خداوند متعال ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اور انصر پارٹی کے جو ارکان ہیں وہ لوگ بھی آج عزاداری کی وجہ سے کچھ وہ تھوڑے ڈسٹرب تھے، جس کی وجہ سے وہ تھکن کی وجہ سے وہ لوگ بھی نہیں آ سکے، ان کے لیے بھی دعا ہے خداوند متعال ان کی بھی پریشانیاں دور فرمائے۔ اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والے جہاں پر بھی ہیں مولا ان کو اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں رکھے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آج کا دن یوم عزا ہے۔ علامہ ٹیلی فون جس طریقے سے کٹ گیا ہے تو روتا ہے فلک روتی ہے زمین، کونین میں ماتم برپا ہے، کرتے ہیں ملائک بھی گریا، حسنین تڑپ کر روتے ہیں۔ تھا فجر کا وہ پہلا سجدہ جب تیغ ثقیفہ سر پہ چلی، دو نیم ہوا سر حیدر کا، حسنین تڑپ کر روتے ہیں۔ لرزے میں تھی تربت زہرا کی، لرزے میں تھی تربت زہرا کی، اور قبر نبی تھراتی تھی، جبریل امی کی سن کے صدا، حسنین تڑپ کر روتے ہیں۔ علامہ سید علی باقر نقوی صاحب اسلام آباد سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ قبلہ چاہوں گا مولا کے ذکر سے مومنین کے دلوں کو نورانی فرمائیے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقط قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، فزت برب الکعبہ۔ آج جو دن گزرا وہ شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا دن تھا، اور یہ تاریخ اسلام کی وہ واحد ہستی ہے کہ جو امت مسلمہ میں بلا تفریق مسلک ہر ایک مسلک کے لیے متفقہ طور پر قابل عزت اور قابل احترام ہستی ہے۔ بالخصوص مکتب اہل بیت میں تو سرکار کا جو رتبہ اور مقام ہے، بعد رسول سب سے بزرگ ترین ہستی امیر کائنات کو ہی مانا جاتا ہے، اور ہمارے سلسلہ امامت کا یہ پہلے فرد ہیں، اور تمام مکتب اہل بیت کا سلسلہ وہ سارے کا سارا اس کا مرکز اور محور امیر کائنات کی شخصیت ہے۔ یہ معاملہ تو ان حضرات کا ہے کہ جن کا تعلق مکتب اہل بیت کے ساتھ ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے مسالک ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، ان تمام کے لیے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے خلیفہ راشد کی حیثیت سے ایک محترم ترین اور قابل اتباع شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے فرد بھی ہیں۔ بلکہ یہاں پہ مجھے امام غزالی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ان کے فرزند نے ان سے یہ سوال کیا کہ بابا مجھے بتائیے کہ رسول کے صحابہ میں سے سب سے افضل ترین صحابی کون ہیں؟ تو انہوں نے خلیفہ اول کا نام لیا۔ پھر بیٹے نے پوچھا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ دوسرے نمبر پہ انہوں نے خلیفہ ثانی کا نام لیا۔ پھر تیسرے نمبر پہ پوچھا تو انہوں نے خلیفہ ثالث کا نام لیا۔ چوتھے نمبر پہ کسی اور ہستی کا نام لیا۔ وہ پوچھتے چلے گئے، حتیٰ کہ جب 19ویں نمبر پر جا کر امام غزالی کے بیٹے نے سوال کیا تو اس جگہ پر بھی امام غزالی نے رسول کے کسی صحابی کا نام لیا۔ جب 19ویں نمبر پر بھی مولا علی کا نام نہیں آیا تو اس وقت ان کے فرزند نے غصے میں اپنے باپ سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ بابا کچھ تو خیال کیجئے کہ 19ویں نمبر پر بھی آپ نے علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا۔ تو اس وقت امام غزالی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا بیٹا، تم نے صحابہ کے اندر درجوں کے مطابق مجھ سے سوال کیا ہے، علی ابن ابی طالب کا تعلق اہل بیت رسول سے ہے، ان کا مقام و مرتبہ سب سے جدا ہے، ان کا مقام و مرتبہ سب سے افضل ہے۔ اور بالیقین بات بھی ایسی ہی ہے، کیونکہ خود خلیفہ اول نے بھی امیر کائنات کے بارے میں یہ ارشاد فرما رکھا ہے کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ کوئی اس وقت تک پل صراط سے پار نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا جواز موجود نہ ہو۔ اور خلیفہ دوم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی تمام صحابہ بھی اپنی جگہ پر
امیر کائنات کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، اور اسی لیے تمام مکاتب فکر میں امیر کائنات کا مقام و مرتبہ متفقہ طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو صرف مسلمانوں کا تھا، لیکن اگر ہم مسلمانوں سے باہر نکل کر دیکھیں تو تمام مذاہب عالم میں امیر کائنات کی شخصیت کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ لبنان کے ایک عیسائی جارج جرداق کی ایک مکمل کتاب امیر کائنات کے اوپر موجود ہے کہ جس میں اس نے امیر کائنات کی عدالت کے اوپر ندائے عدالت انسانی کے نام سے وہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے امیر کائنات کی عدالت کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صرف اور صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر، تمام صاحبان نظر کے اندر امیر کائنات ایک مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ امیر کائنات کی زندگی میں بھی جب امیر کائنات کوفہ میں مسند حکومت پر فائز تھے تو اس وقت ارد گرد کے تمام بڑے ممالک اور بڑی طاقتوں نے اپنے سفیر کوفہ میں بھیج رکھے تھے، اور جب امیر کائنات خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو اس وقت امیر کائنات جو فرما رہے ہوتے تھے وہ لوگ اپنی اپنی حکومت کے حکم کے مطابق امیر کائنات کا ایک ایک لفظ اسے نوٹ کرتے تھے اور پھر لکھ کر وہ اپنی حکومتوں کو بھیجا کرتے تھے کہ جس کے تحت وہاں کے رہنے والے اپنا نظام مملکت چلایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے، بہت سے ممالک نے اپنے مصور بھیج رکھے تھے کہ جو کوفہ میں موجود رہتے تھے کہ جب امیر کائنات ممبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ امیر کائنات کی تصویر کشی بھی کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ امیر کائنات کا ایک خط بہت ہی معروف ہے کہ جس کے تحت بہت سے دنیا کے ممالک نے اپنا نظام حکومت اور اپنا آئین ترتیب دے رکھا ہے۔ وہ خط وہ ہے کہ جو امیر کائنات نے مالک اشتر کے نام لکھا تھا کہ جس میں امیر کائنات میں انہیں حکومت چلانے کے اور حکومتی نظام کے تمام طریقوں کے اوپر اس میں گفتگو فرمائی تھی۔ اور آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں وہ امیر کائنات کا خط ایک ریفرنس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر کہیں عدالت کے ساتھ حکومت چلانی ہے تو پھر وہ حکومت کیسی ہونی چاہیے۔ اور یہی امیر کائنات کی کامیابی ہے کہ ہر جانب اور ہر طرف کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ امیر کائنات کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتا ہے، کیونکہ یہ کائنات میں گزرا ہوا وہ واحد حکمران ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ میری حکومت میں نہ کوئی بھوکا سوتا ہے اور نہ میری حکومت میں کوئی بے لباس رہتا ہے۔ ایک دن عید والے دن جناب مالک اشتر نے دیکھا کہ امیر کائنات مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہیں اور جو کی خشک روٹی کو اپنے گھٹنے کے ساتھ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو لباس پہن رکھا ہے اس لباس پہ بھی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت مالک اشتر نے کہا کہ مولا، عید کے دن تو آپ اچھا لباس پہنیے، عید کے دن تو آپ اچھا کھانا تناول فرمائیے۔ تو امیر کائنات نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مالک اشتر، میں کھانا وہ کھاتا ہوں جو میری حکومت کے غریب ترین فرد کو میسر ہے، میں لباس وہ پہنتا ہوں جو میرے حکومت کے غریب ترین فرد کو میسر ہے۔ یعنی حاکم ہونے کے باوجود امیر کائنات اپنے آپ کو اس حال میں رکھتے تھے کہ جس حال میں ریاست کا کوئی ضرورت مند یا غریب فرد رہتا تھا۔ یہی امیر کائنات کا طرز عمل کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک اپنا خوبصورت گھر بنایا اور اس نے امیر کائنات کو اپنے گھر کے افتتاح کے لیے مدعو کیا۔ امیر کائنات تشریف لے گئے، امیر کائنات نے دیکھا کہ اس نے ایک اچھا خوبصورت گھر بنایا ہے، امیر کائنات نے اس کے لیے دعا کی، لیکن اس شخص نے کہا کہ مولا، جتنا مال و دولت میرے پاس ہے اتنا ہی مال و دولت میرے بھائی کے پاس ہے، لیکن وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارتا ہے، وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا ہے، وہ اچھا کھانا نہیں کھاتا، آپ اسے نصیحت فرمائیے۔ امیر کائنات نے اس کے بھائی کو بلوایا اور اس سے کہا کہ تمہارے بھائی نے یہ شکایت کی ہے کہ تم پیوند لگے کپڑے پہنتے ہو، تم اچھا کھانا نہیں کھاتے، تم ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ خداوند عالم نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ تو اس وقت اس نے سر سے پاؤں تک امیر کائنات کو دیکھ کر یہ کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، مجھ سے یہ سوال وہ کرے کہ جو خود اچھا لباس پہنتا ہو، جو خود اچھا کھانا کھاتا ہو۔ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا، تو اپنا تقابل میرے ساتھ نہ کر، میں وہ ہوں کہ جس کے اوپر خداوند عالم نے اس سلطنت کو اور اس حکومت کو چلانے کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ میں خود کو اس حالت میں رکھتا ہوں جس حالت میں اس ریاست کا غریب ترین فرد رہتا ہے۔ تمہیں اگر خداوند عالم نے دے رکھا ہے تو تم اپنے اوپر خرچ بھی کرو اور تمہیں استعمال بھی کرو۔ تو یہ دنیا کے حکمرانوں کے لیے امیر کائنات نے ایک نمونہ چھوڑا ہے، دنیا کے حکمرانوں کے لیے امیر کائنات نے ایک سیرت چھوڑی ہے۔ اگر تم عدل کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے ہو تو پھر حکومت اس انداز میں کرو تاکہ تم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکو اور تم آخرت میں بھی سرخرو ہو سکو۔ امیر کائنات کی یہی ساری زندگی کی کامیابیاں ہیں۔ پہلے زندگی کا ابتدائی حصہ مولا آپ کو سدا خوش رکھیں، آباد رہیں، شاد رہیں قبلہ، آپ کا ذکر مولا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیں۔ یقین جانیے قلت وقت کے تحت جی چاہ رہا تھا کہ آپ کی بات کو بہت سنا جائے،
پیام ایک بہت اچھا دے رہے ہیں آپ، لیکن قلت وقت کے تحت میں مجبور ہوں، اور جانتے ہیں آپ کہ محدودیت وقت انسان کو مجبور کرتی ہے، ورنہ یقیناً آپ کا پیام بہت اچھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ خداوند متعال ہم سب پر رحمتیں برکتیں کرے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو اجاگر کرنے کی۔ خود اپنے لہو میں ڈوبی ہے تصویر علی جو عرش پہ ہے، افلاک پہ ہے ماتم برپا، حسنین تڑپ کر روتے ہیں، کلثوم پچھاڑیں کھاتی ہے، روتے ہیں لہو عباس جری، زینب پر ہے ایک سکتہ سا، حسنین تڑپ کر روتے ہیں، یا فاطمہ زہرا بہر خدا، بچوں کو سنبھالیں اب آ کر، کہتی تھی یہ رو رو کر فضا، حسنین تڑپ کر روتے ہیں۔ نوحہ خان زہیر عباس صاحب ملتان سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ پیر مولا علی مدد۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے اہل بیت علیہ السلام کی بار میں ہدیہ تعزیت پیش کیجیے، بسم اللہ۔ باواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آلہ۔ بابے دے کول جا کے آکھن بطول جائیں، بابے دے کول جا کے آکھن بطول جائیں، چن بابا مار دے سن، چن بابا مار دے، بابے دے کول جا کے آکھن بطول جائیں، اے بے مثل نمازی، اے روزے دار بابا، نانے دا واسطائی دیا نوے دساچا، بے جرم تیرے سر تے ضربات کنے چلائیاں، بابے دے کول جا کے آکھن بطول جائیں، تو خوش نصیب بابا پترا جنازہ چایا، ہر رسم پوری کیتی، تابوت بھی بنایا، رل جانیاں بچھڑ کے، رل جانیاں بچھڑ کے، پر بابا زہرا جائیاں، بابے دے کول جا کے آکھن بطول جائیاں، بابے دے کول جا کے آکھن بطول جائیاں، حسرت میری بابا تیرے نال بول زینب، آ گئی کول تیرے اج وال کھول زینب، ایک واری کھول اکھیاں، ایک واری کھول اکھیاں، سنے دیاں دعائیاں، بابے دے کول جا کے آکھن بطول جائیاں، چن بابا مار دے سی، چن بابا مار دے سی، اے تیریاں جدائیاں، بابے دے کول جا کے آکھن بطول جائیاں، چھا جانے بعد تیرے انج ظلم دے ہنیرے، بن جانیاں نے راتاں وس دے ہوئے
رل جانیاں نے بابا رل جانیاں نے بابا رل جانیاں نے بابا زہرا دیاں کمائیاں بابے دے کول جا کے آکھن بطول جان چن بابا مار دے سن اے تیریاں جدائیاں بابے دے کول جا کے آکھن بطول جائیاں تاکیر جیڑے لکھ دے نے مرتضیٰ دے نوغے حق دے ولی دے نوغے شیر خدا دے نوغے شالا قبول ہوں شالا قبول ہوں اونا دیاں لکھائیاں بابے دے کول جا کے آکھن بطول جائیں چن بابا مار دے سن چن بابا مار دے سن اے تیریاں جدائیاں بابے دے کول جا کے آکھن بطول جائیں بابے دے کول جا کے آکھن بطول جائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد مولا آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں جلد کربلا آنا نصیب ہو تاکہ ہر سال کی طرح آپ مولا کی بارگاہ میں بھی نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں جملہ مومنین و مومنات جنہوں نے ہماری ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کے لیے دعا ہے کہ مولا ان کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت اور محبت سے لبریز فرمائے اور ان کو اہل بیت علیہ السلام کے حق مودت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو پریشانیاں ہیں خداوند متعال وہ پریشانیاں دور فرمائے اور جو مقروض ہیں قرض غیب سے ادا ہوں والی کے جنازے پر ایسے مظلوم کی زوجہ آئی ہے کرتے ہیں پیمبر بھی گریا حسنین تڑپ کر روتے ہیں تم خود ہی بتاؤ اے واحد میں عید مناؤں اب کیسے گھر اجڑا ہوا ہے زہرا کا حسنین تڑپ کر روتے ہیں گھر اجڑا ہوا ہے زہرا کا حسنین تڑپ کر روتے ہیں زوار نوید نعمت صاحب السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام مولا کی بارگاہ میں زیارت پڑھ لیجئے مختصر سی بسم اللہ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو ایک سلام قصیدہ سناتا ہوں بسم اللہ مولا کی شان میں ایک نوحہ سلام بحضور مولا علی علیہ السلام آپ کو سناتا ہوں روندیاں دھیاں نو چھڑ کے ٹر پہ آئے بابلا روندیاں دھیاں نو چھڑ کے ٹر پہ آئے بابلا کھول اکھیاں تے دس جا کھول اکھیاں تے دس جا کون ساڈا آسرا روندیاں دھیاں چھڑ کے ٹر پہ آئے بابلا کھول اکھیاں تے دس جا کھول اکھیاں تے دس جا
कौन साडा आसरा रोंदियां धियां छड़ के टुर पे आए बाबला हाली ते भुले आने बाबा दुखड़ा मां दे जानदा हाली ते भुले आने बाबा दुखड़ा मां दे जानदा छड़ के परदेसा च कलिया छड़ के परदेसा च कलिया ना जा रब दा वास्ता रोंदियां धियां नूं छड़ के टुर पे आए बाबला। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जो हसरत थी भी पाक फरमाती हैं, तेरी हसरत सी मैं तेरे सामने आवां कदी तेरी हसरत सी मैं तेरे सामने आवां कदी हुण मैं तेरे सामने हुण मैं तेरे सामने खोल बावा सीने ला रोंदियां धियां नूं छड़ के टुर पे आए बाबला रोंदियां धियां नूं छड़ के टुर पे आए बाबला खोल अखियां ते दस जा खोल अखियां ते दस जा कौन साडा आसरा रोंदियां धियां छड़ के टुर पे आए बाबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपकी इस पढ़ी हुई ज़िक्र को अपनी बारगाह में मकबूल फ़रमाएँ और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके आपको ज़िक्र करना नसीब हो। अहले बैत अलैहिस्सलाम के यहाँ आज जिस तरीके से आपके यहाँ मुख्तलिफ़ शहरों मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ़ वक्त हो रहे हैं, हमारे यहाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम के यहाँ आज करबला मौला में इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत की एक कैफियत तारी है। मोमिनीन अज़ादारियाँ करते हुए अपने अपने शहरों से आए हैं और हर मोमिन ने कोशिश की है कि मौला की बारगाह के अंदर आके अपना अर्ज़ अक़ीदत पेश करे। जहाँ जहाँ तक मुमकिन था लोग आए हैं, आ रहे हैं और अब भी आ रहे हैं और मगरिब का वक्त करीब है और जानते हैं जिसके घर में फौतगी हो जाए मगरिब का वक्त उन लोगों के घर में एक अजीब कोहराम बरपा होता है, क्योंकि मगरिब के वक्त में उड़े हुए परिंदे भी अपने घरों को वापस लौट आते हैं। आज की रात वो रात है जो कूफा के अंदर मौला अमीर अलैहिस्सलाम की अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी बादशाही के बाद पहली वो रात है जिसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बेटियां माँ की जुदाई के बाद बाप की जुदाई को तहम्मुल कर रही हैं। आज की शाम सिर्फ़ घर वालों के लिए ही ज़हमत नहीं है, घर वालों के लिए ही तकलीफ़ दे नहीं है, आज कूफा के फ़कीर भी भूखे सो रहे हैं। एक जगह से इमाम हसन अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ तो देखा एक शख्स मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के उस शहर के अंदर
जहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता था आज रो रहा है। नाबीना शख्स है। आवाज़ आई, देखा कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि न जाने रोज़ाना एक वो शख्स आया करता था जो मेरी भूख का एहसास किया करता था, अब न जाने कौन होगा मेरा पुरसान हाल। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो बाबा के विरसे के वारिस हैं, तकसीम करते फिर रहे हैं कूफे की गलियों में। जब उसके करीब गए तो पूछा कौन था वो शख्स। कहने लगा मैंने आज तक नाम पूछा, बताया नहीं, बस कहते थे अब्द खुदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने पूछा कभी तूने ये भी पूछा कि अब्द खुदा हो, कहाँ से आते हो? कहने लगे उसी की तरफ से आता हूँ और उसी की तरफ बाज़गश्त है हम सब की। मौला ने पूछा कि कितने दिन हुए कि यहाँ पर तुम इस हालत में मौजूद हो? कहने लगा आज तीसरा दिन है कि वो मेरे पास आए नहीं। कहने लगा कि मौला तीसरा दिन है वो मेरे पास आए नहीं। कहने लगे हाँ सच कहा, आज तीसरा दिन था मेरे बाबा को ज़रबत खाई और आज दुनिया से चले गए हैं। अव्वल मज़लूम है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। आज दुनिया जितने भी गुन गाए, जितने भी मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़े, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की गुर्बत बयान कोई नहीं कर सका आज तक। हक़ के गुर्बत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कैसे बयान हो कि वो अमीरुल मोमिनीन जो कि हर गरीब का पुरसान हाल है। लेकिन आज क्या हुआ है, दफन के बाद कब्र को छुपा दिया गया है। वाक़ईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गरीब हैं लेकिन कब्र छुपाई नहीं गई। लेकिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वो गरीब हैं जिनकी कब्र को भी छुपा दिया गया था। और अमीरुल मोमिनीन की कब्र मुब्तहर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने तक पिनहान रही। और ये आज ज़ाहिर है हुज्जत खुदा का ज़हूर हो और मौला के इन मज़ालिम का बदला लें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।